बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। तमाम रोज़ेदारों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होने का शरफ़ हासिल हो रहा है। हमारी बहस रोज़े के अहकामात के सिलसिले में जारी है। उम्मीद करते हैं कि खुदावंद आलम हमारे रोज़े को, हमारी इबादतों को, हमारे तमाम इताअतों को कबूल फ़रमाए और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम बेहतर से बेहतर तरीक़े से इबादतों को इस माह मुबारक में अंजाम दे सकें। रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ों के सिलसिले में जो बात शुरू हुई थी, उसमें दो चीज़ें आपके सामने बयान की गई, एक खाना और दूसरा पीना। अलबत्ता ये दोनों एक हुक्म में है, चाहे खाना पीना कहा जाए, चाहे अलग अलग कहा जाए। तो इंसान अगर कुछ खाएगा या पिएगा या उसके हुक्म में कोई और काम ऐसा करेगा जिसको खाना और पीना कहा जाए, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है, जो रोज़े को बातिल करती है, वो जिमा है। जिमा यानी हम बिस्तरी करना। इसको शरीयत ने माह मुबारक के रमज़ान के रोज़े की हालत में हराम करार दिया है और अगर कोई इंसान ये काम अंजाम दे तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर चाहे ये जिमा अपने हलाल तरीक़े से किया जाए, चाहे हराम तरीक़े से किया जाए, रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसी तरह अगर दुखूल अंजाम हो जाए, अगरचे सिर्फ़ ख़तनागाह के हद तक हो और मनी खारिज ना भी हो, तब भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर इंसान दुखूल करने का इरादा करे लेकिन दुखूल ना हो और मनी भी खारिज ना हो, यानी ख़तनागाह की मिक़दार में दाखिल ना हो और मनी भी खारिज ना हो, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन उसे एहतियात करनी चाहिए कि इसका कोई काम अंजाम ना दे। अगर इंसान भूल जाए कि रोज़े से है या किसी वजह से शैतान उस पर गालिब आ जाए और वो भूल जाए कि वो रोज़े से है और वो जिमा करे या उसे मजबूर कर दिया जाए, मसलन बाई फोर्स कहा जाए कि तुम ये काम अंजाम दो, अपनी जान बचाने के लिए उसे ये काम अंजाम देना पड़े या नुकसान को बचाने के लिए उसे ये काम अंजाम देना पड़े, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर वो इस काम को अंजाम लेकिन रमज़ान में है, अगर भूल के किया था तो उसे फौरन जुदा हो जाना चाहिए और अगर वो उसके बाद भी जुदा ना हो, जब मजबूरी ख़त्म हो गई है और उसको याद आ गया है कि वो माह मुबारक के रमज़ान में है, तो फिर अब उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसके बाद जो चीज़ रोज़े को बातिल करती है उसका ताल्लुक़ भी इंसानी नफ्सियात से है और वो है इस्तिमना। इस्तिमना यानी अपने साथ कोई ऐसा अमल अंजाम देना जिसके नतीजे में इंसान के बदन से मनी खारिज हो जाए। आम तौर से जवानी के आलम में इस तरह की आदतें पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शरीयत ने इस चीज़ से मना किया है, लिहाजा कि इंसान को खुसूसन जवानों की खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि इस फ़ेल से बचना चाहिए। ज़हनी तौर पे बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जिस्मानी तौर से अच्छी चीज़ नहीं है और शरअन तो हराम है ही, इसके असरात हैं, इससे बचना चाहिए। शरीयत ने जो हलाल तरीक़े दिए हैं, चाहे शादी के ज़रिए से या मुअक्क़तन शादी के ज़रिए से, इसको पूरा करें ताकि जिनसी ख्वाहिशात अपनी जगह पर पूरी भी हों और इंसान बुराइयों से, बुरी आदतों से, जिस्मानी और रूहानी अज़ियतों से महफूज रहे। अला कुल्ल हालिन, अगर कोई इंसान हालत रोज़ा में इस्तिमना करे यानी अपने साथ जानबूझकर कोई ऐसा अमल अंजाम दे जिसकी वजह से मनी खारिज हो जाए, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर बेइख्तियार किसी के मनी खारिज हो जाए, यानी उसके इख्तियार में नहीं था, सो रहा था, मनी खारिज हो गई, या बैठा था, किसी भी वजह से मनी खारिज हो गई, उसका इरादा नहीं था, उसने अपने साथ कोई ऐसा अमल नहीं किया था, लेकिन बेइख्तियार अपने आप उसके बदन से ये मनी खारिज हो गई किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो बेइख्तियार होने की सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर कोई इंसान सो जाए और उसकी मनी खारिज हो जाए हालत रोज़ा में, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। वो अपने बदन को पाक करेगा और जाकर अपने रोज़े को कंटिन्यू करेगा और गुस्ल कर लेगा, उसका रोज़ा सही है। अगर कोई रोज़ेदार
یہ احتمال دیتا ہو کہ اگر میں سو جاؤں گا تو احتلام ہو جائے گا، یعنی سونے کی حالت میں اس کو منی خارج ہو جائے گی، تب بھی اس کے لیے سونا جائز ہے۔ یعنی اس احتمال پر، یا حتیٰ اگر اس کو یہ علم ہو کہ میں سو جاؤں گا تو منی خارج ہو جائے گی، تب بھی اس کا سونا جائز ہے، وہ سو جائے گا۔ اگرچہ اس کو احتلام حاصل ہو جائے اور منی خارج ہو جائے، تب بھی اس کا روزہ صحیح رہے گا، وہ اٹھ کے صرف غسل کرے گا اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر منی خارج ہوتے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب میں اس چیز کو دیکھے اور وہ اسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے، تو ابھی اگر منی خارج نہیں ہوئی لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ منی خارج ہو جائے گی، تو اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خارج ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا روزہ بھی صحیح رہے گا۔ اگر روزے دار کو احتلام ہو گیا، محتلم ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو اسے پیشاب کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس کو یہ احتمال ہو کہ ابھی تھوڑی سی منی اعلی تناسل میں بچی ہوگی، وہ پیشاب کرنے کے نتیجے میں نکل آئے گی، تب بھی اسے پیشاب کرنا چاہیے اور اس کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ اگر انسان محتلم ہونے کے بعد پیشاب نہ کرے اور غسل کر لے اور بعد میں منی اس کے بدن سے خارج ہو، تو اس کے روزے میں اشکال کیا ہے علماء نے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ انسان محتلم ہونے کے بعد پہلے پیشاب کرے، استبراء کرے اور اس کے بعد غسل جنابت کرے، کہ اگر اب کوئی رطوبت اس کے بدن سے خارج ہوتی ہے تو وہ منی کے حکم سے باہر ہو جائے گی اور اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر منی نکالنے کے ارادے سے، یعنی محتلم ہونے کے ارادے سے اپنی زوجہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، دل لگی کرے، اگرچہ اس کی منی خارج نہ ہو اور وہ دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے، یعنی اس نے چھیڑ چھاڑ کی جان بوجھ کے اور اس کا ارادہ بھی یہ تھا کہ منی باہر نکالوں گا میں، یہ کرے، منی اس کی خارج نہ ہو، تو اسے دوبارہ روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ اگر اس نے دوبارہ نیت نہیں کی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور احتیاط واجب یہی ہے کہ وہ دوبارہ روزہ کرے، روزے کو پورا کرے اور اس کی ایک قضا بھی بجا لائے، اگرچہ اس کی منی خارج نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہی کام یعنی اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا خوش فعلی کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ منی نکلے گی، اور عادتاً اس کی منی نکلتی بھی نہیں تھی، اس طرح کے کام کرنے سے ہنسی مذاق کرے، اس طرح کی باتیں کرے، اور اس کو اطمینان ہے کہ منی خارج نہیں ہوگی، لیکن اتفاقاً منی خارج ہو جائے، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اس طرح کے فعل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ اس کے روزے کے اوپر کوئی حکم صادر نہ ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے اولاً کہ اس طرح کا کوئی کام انجام نہ دے، اور اگر ایسا کام انجام دے رہا ہے تو اس چیز کی احتیاط کرے کہ اسے یقین ہو کہ اس طرح کا عمل انجام دینے سے اس کو احتلام واقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے تو ایسی چیزوں سے اپنے ذہن کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا جو روزہ ہے، اس کو بہتر چیزوں میں اپنا وقت صرف کرے، کیونکہ خداوند عالم نے اس کو رخصت دی ہے، رمضان کی شبیں اس کے لیے حلال ہیں، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا ایسی کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ 15-16 گھنٹے کی ایک مشقت جس کو اسے انجام دینی، اس کو شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اس طرح کا کوئی فعل انجام نہ دے جس کی وجہ سے اس کے روزے کے اوپر کوئی بات آئے۔ اپنے آپ کو عبادتوں میں، قرآن پڑھنے میں، حتیٰ سو کر، اگر وہ اس کو یہ احتمال ہو کہ میں جاگوں گا تو میرا ذہن جب جائے گا، تو سو سکتا ہے، سو کر بھی اپنے روزے گزارتے ہیں۔ حتیٰ رمضان میں سونا عبادت ہے، سانس کو تسبیح کہا گیا ہے اور سونے کو عبادت کہا گیا ہے ایک روزے دار کی، لہٰذا اپنے وقت کو ان چیزوں میں صرف کرے اور اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ وہ چیز جو چوتھے نمبر پر ہے اور روزے کو باطل کرتی تھی، البتہ ترتیب کے لحاظ سے چوتھے نمبر پہ، ایسا نہیں کہ چوتھے نمبر پہ یعنی ان تینوں کے بعد یہ کام کیا جائے تو روزہ باطل ہوگا، ان میں سے کوئی بھی کام اگر انسان نے انجام دیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور حضرت زہرا پر احتیاط حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر بہتان لگانا، یعنی ان کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا۔ اگر کوئی انسان زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی طریقے سے اللہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف کوئی بات منسوب کرے
مطلب ایک بات کہے کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے، یا اللہ نے کہا ہے، یا امام نے فرمایا ہے، یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اور وہ جھوٹ ہو، یعنی امام نے نہیں کہا ہو، رسول اللہ نے نہیں کہا ہو، اللہ نے نہیں کہا ہو، یہ اپنے دل سے کہہ رہا ہے، اور نام اللہ کا دے رہا ہے یا رسول اللہ کا دے رہا ہے یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دے رہا ہے یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لگا رہا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہے، لکھ دے۔ آج کے دور میں جو واٹس ایپ کی دنیا ہے، جو ٹویٹر کی دنیا ہے، جو فیس بک کی دنیا ہے، جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اس میں اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پوسٹ آئی، مثال کے طور پر حدیث کی پوسٹ آئی، یا اللہ نے فرمایا ہے اس طرح کی پوسٹ آئی، یا امام نے فرمایا ہے اس طرح کی پوسٹ آئی، ہم نے بغیر سوچے سمجھے پڑھے جانے ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اگر اس میں جھوٹ ہوا تو انسان کا روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی پوسٹ آپ کے پاس آئے تو اولاً یقین کیجئے کہ امام نے فرمایا ہے یا رسول نے فرمایا ہے، اس کے اوپر حوالہ موجود ہو، آپ حوالے کو چیک کر سکتے ہو، آپ کے اندر صلاحیت موجود ہو، یا مشہور ہو، معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عبارت آئی، یا مثلاً امام حسین کا مشہور جملہ آیا، یا رسول اللہ کا مشہور جملہ آیا، یا امیر المومنین کا مشہور جملہ آیا، جو معلوم ہے، جو حدیث ہے، جو متفق ہے، جو سب کو معلوم ہے کہ حدیث ہے، وہ آپ نے تبرکاً فارورڈ کر دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی چیز ایسی آتی ہے جو آپ کو نہیں سنی ہے اس سے پہلے، اس کے نیچے ایک حوالہ بھی موجود ہے، آپ حوالے کو چیک کریے، اور اگر چیک نہیں کر سکتے تو کم سے کم روزے کی حالت میں اس کو فارورڈ نہ کیجیے، کم سے کم یہ احتیاط کریے کہ روزے کی حالت میں اس کو فارورڈ نہ کیجیے، اس کو چیک کیجیے۔ اگر نہیں چیک کر سکتے یا کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ علماء سے پوچھیے، کسی عالم دین سے پوچھیے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ حدیث ہے یا آیت ہے تب تک آپ اس کو فارورڈ نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے کے نتیجے میں آپ کا روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آج کل اچھی باتیں بھی کہی جاتی ہیں، لیکن اچھی بات الگ چیز ہے اور اس کا حدیث ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو حدیث اگرچہ کوئی اچھی بات آپ کی ہے، آپ اچھی بات آگے بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیج دیے، لیکن اس کو منسوب نہ کریے رسول سے یا اللہ سے یا ائمہ سے یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ بہت پوسٹ اس طرح کی آتی ہیں، ہر دن ہمارے پاس اس طرح کے میسیج آتے ہیں، سوالات آتے ہیں کہ مولانا یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ یہ پوچھنے والا واقعی اچھا کام کرتا ہے جو پوچھ لیتا ہے، ورنہ اس کا روزہ جا سکتا ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً میں اپنے جوانوں سے عرض کروں، وہ اچھائی کر، میں نہیں کہوں گا کہ وہ برائی کرنا چاہتے ہیں، وہ اچھائی کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر رسول نے فرمایا ہے اس بات کو دنیا تک پہنچے، لیکن میں بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ بغیر تحقیق کے کسی چیز کو فارورڈ نہ کریں، چاہے وہ کتنی ہی اچھی ہو، مگر یہ کہ مسلم ہو۔ ذکر علی نبادہ مشہور ہے، اس کو پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انا و علی من نور واحد، بہت مشہور حدیث، اس کو حرج بیان کرنے میں یا آگے بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا امام حسین علیہ السلام کا جملہ حیحات من الذلہ، یہ مشہور ہے امام حسین کا جملہ، یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کوئی مشہور جملہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جو مشہور ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ثواب ہے، بے شک ثواب ہے۔ لیکن جو جملہ مشہور نہیں ہے اور آپ نے پہلی بار سنا ہے، نادر جملہ ہے، کوئی نئی بات سنی ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، چاہے وہ تصویر کی شکل میں ہو، چاہے وہ واٹس ایپ میسیج کی شکل میں ہو، چاہے وہ فیس بک کے اوپر کوئی بیان کی شکل میں ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ آپ یہ نہیں کہا کہ زبان سے جاری کریں گے تو باطل ہوگا، نہیں، لکھ کے حتی اشارہ کر کے اگر آپ منسوخ کریں تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں کو نقل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر روزے دار کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی دلیل نہ ہو اور اس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو پھر اسے جس آدمی کی طرف سے روایت ہے یا جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کا حوالہ دے اور براہ راست نہ کہے۔ یہ نہ کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کہیے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا، یا کہیے کہ فلاں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، تو آپ ڈائریکٹ رسول کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے، دیکھیں یہاں پر بھی ضروری ہے جو فتویٰ مرجع کا یہی ہے کہ آپ کتاب کے نام سے نقل کیجئے، تو تبھی ہو پائے گا جب آپ نے کتاب میں اس چیز کو دیکھا ہو۔ اگر صرف آپ کے پاس ایک میسج آیا، بہت ممکن ہے ایک آدمی میسج بنا دے، کتاب کا نام لکھ دے، اور آپ کو پاس نہ وہ کتاب ہو نہ آپ کے پاس فرصت اس کتاب کو پڑھنے کی، تو ایسے میں نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاط کریں اور بغیر سند کی کوئی چیز بیان نہ کریں، اگر بیان بھی کریں تو سند کے ساتھ بیان کریں، یعنی دیکھ کر، پڑھ کر، جان کر، سمجھ کر کہ ہاں یہ واقعاً رسول نے فرمایا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ یا اگر یقین نہ ہو یا راوی پہ یقین نہ ہو تو راوی کے نام سے کہ فلاں شخص نے کہا ہے، تو یہ نسبت شخص کی طرف ہوگی۔
یا فلاں کتاب میں فلاں پیج کے اوپر یہ چیز لکھی، جب آپ اس کے پیج کو دیکھ رہے ہوں تب اس روایت کو آپ بیان کریں۔ اگر انسان کسی قول کے بارے میں عقیدہ، یہاں پر بھی اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ اگر عقیدہ رکھتا ہو اور واقعی قول خدا یا معصوم ہے کہ اسے یقین ہو کہ قول بہت مشہور حدیث ہو یا بہت مشہور بات ہو کہ اللہ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں یا رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس کو یقین ہے، ہمیشہ سے سنتا چلا آ رہا ہے، ہر ایک کہتا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ حدیث صحیح نہیں تھی، تو چونکہ جس وقت اس نے کہا تھا اسے یقین تھا کہ رسول نے فرمایا ہے، مشہور تھا، لوگوں کے درمیان رائج تھا، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک چیز ہے اس کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کے درمیان مشہور نہیں ہے، اس کی تحقیق کے بنا اگر کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اگر وہ حدیث جھوٹی ہوگی۔ لہٰذا بغیر رسول کی طرف نسبت دیے کتاب کے حوالے سے بیان کرے تاکہ اس کا روزہ محفوظ رہے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا معاشرے میں کوئی چیز مشہور ہوتی ہے، بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہے کسی حدیث کو یا کسی بات کو، اور اسے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رسول نے فرمایا ہے، یا اسے یہ بتایا گیا ہے کہ امام نے فرمایا ہے، یا اسے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اس کو یقین تھا، جس وقت وہ بیان کر رہا تھا یقین تھا کہ رسول نے 100% یہ فرمایا ہے، لوگوں کے درمیان بھی مشہور تھی وہ حدیث، اس کو بیان کرے، بعد میں تحقیق کر کے کسی نے ثابت کیا کہ یہ قول حدیث رسول نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس وقت اس نے یقین کی حالت میں بیان کیا تھا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس چیز کا احتیاط کرے اور بیان کرنے سے پرہیز کرے، مگر یہ کہ جو چیز مشہور ہے۔ اگر انسان کوئی چیز جھوٹی بیان کر رہا ہے جو رسول کی طرف نسبت نہیں ہے یا اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے یا آپ کے ائمہ علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں ہے، لیکن کسی اور کی طرف ہے، تو جھوٹ ہے، حرام ہے اس کا بولنا، لیکن روزے کو باطل نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ چیز جو بیان کر رہا ہے اس کا تعلق اگر رسول سے ہو یا اللہ سے ہو یا ائمہ علیہ السلام سے ہو اور ان کی طرف نسبت ہو تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی کسی شخص نے یہ بات جھوٹ کہی ہے، مثلا اس قول کو نقل اس لیے کرے کہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اس طرح کہے کہ فلاں شخص نے یہ بات جھوٹ کہی ہے کہ وہ رسول کی طرف یہ رسول نے فرمایا ہے، تو جو نقل قول کر رہا ہے اس شخص کے جھوٹ کو بیان کر رہا ہے، تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی انسان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ رسول نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے، اور وہاں اگر وہ جان بوجھ کر غلط جواب دے دے، یعنی رسول نے کہا ہو اور وہ کہہ دے کہ نہیں یہ رسول کی حدیث نہیں ہے، تو جھوٹی نسبت ہو جائے گی، یا رسول نے نہیں فرمایا اور وہ کہہ دے کہ ہاں رسول نے فرمایا ہے، تو جھوٹی نسبت ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس کو کچھ نہیں کہنا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کہے کہ روزے کے بعد اس کی تحقیق کروں گا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ خدا ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، یہ بیانات آپ کے لیے مستفید واقع ہوئے ہوں، خدا ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔